नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल की जानिब से मैं हूं इकरा नदीम। अस्सलामुअलैकुम। वीडियो की जानिब जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपके इस अमल से हमारी हौसला अफजाई यकीनी होगी। शुक्रिया। आज की हमारी कहानी का उन्वान है जहर भरा खून। तो आइए चलते हैं कहानी की जानिब। मेरी खालाजाद बहन का नाम शमीम था। वो बहुत खूबसूरत थी और बहुत नाज से वालिदैन ने उसकी परवरिश की थी। वो अपने बहन भाइयों की लाडली थी, बेहद मासूम सी और दुनिया के फरेबों से पाक। मेरे भाई और शमीम बचपन में साथ खेलते थे। दोनों में मोहब्बत का रिश्ता इस वक्त इस्तवार हुआ, जबकि अभी वो बाशऊर भी ना हुए थे। जब बड़े हुए तो मिलना जुलना कम हो गया, लेकिन दिलों से मोहब्बत कम ना हो सकी। अम्मी और खाला जान ने इनकी मोहब्बत को देखते हुए सलाह की कि दोनों की शादी जल्द अज जल्द करवा दी जाए। ताहम मेरे ताया इस रिश्ते पर राजी ना थे, क्योंकि वो वसी बाई से अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे, जबकि बाकी सब इस रिश्ते पर राजी थे। वसी बाई को मुलाजमत मिली तो घर में उनकी शादी के तस्करे छिड़ गए। अम्मी का वोट शमीम के लिए था और अब्बू कहते थे कि मैं अपने बड़े भाई को नाराज नहीं कर सकता, लिहाजा बेटे की शादी वहां करूंगा। होते होते मामला निहायत संगीन सूरत इख्तियार कर गया। वालिद साहब बेटे से प्यार करते थे, मगर ताया अब्बू और दादा और दादी जान इन पर इस कदर दबाव डाल रहे थे कि वो मजबूर नजर आ रहे थे। कई बार दादा जान और दादी जान के साथ उनकी मीटिंग हुई। उन्होंने बुजुर्गों को समझाना चाहा कि औलाद को खुश देखना चाहते हैं, लेकिन मेरे दादा दादी ना माने। इनका कहना था कि अपनों को छोड़कर बीवी के रिश्तेदारों को फोकियत देना कहाँ की अक्लमंदी है। जब वो किसी तौर पर ना माने तो अपने वालिदैन की खुशनुदी के खातिर अब्बा जान ने ऐलान कर दिया कि मेरे बेटे वसी की शादी मेरी भतीजी शहला से होगी। ये ऐलान सुनकर जहां अम्मी, खाला और हम सबके दिल बुझ गए, वहां मेरे भाई वसी और खाला जाद शमीम भी मुरझा गई, क्योंकि दोनों की आपस में बहुत जहनी हम आहंगी और बचपन का प्यार था। भाईजान ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मेरी शादी शमीम से ना की तो मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाऊंगा। इन्हीं दिनों जब ये कश्मकश चल रही थी, शमीम शदीद बीमार पड़ गई। वो अस्पताल में दाखिल हो गई। डॉक्टर ने कहा कि खून की शदीद कमी हो गई है, लिहाजा ब्लड लगेगा। जब मेरे भाई ने सुना तो वो बहुत परेशान हो गए और अस्पताल चले गए। खाला जान ने कहा कि बेशक मेरे जिस्म से सारा खून निकाल लें, मगर शमीम को बचा लें। उनके इसरार पर खून टेस्ट हुआ। इस जांच पड़ताल पर पता चला कि वसी का खून शमीम से मैच नहीं करता, लिहाजा यहाँ तक का तजाद था कि अगर वसी का खून शमीम को लगाया जाए तो उसकी मौत वाक़या हो सकती है। ये कोई मेडिकल का मसला था कि दोनों के ब्लड ग्रुप एक दूसरे को रद्द करते थे। डॉक्टरों ने भी ये कहा कि बेहतर है कि इनकी आपस में शादी ना हो, क्योंकि ऐसी सूरत में इस बात का 90% इम्कान है कि औलाद होगी तो वो जिंदा नहीं बचेगी। ये बात डॉक्टर ने मेरे भाई वसी को बताई तो इसने अपनी ब्लड रिपोर्ट छुपा ली। शमीम को उसके भाई और बहन ने ब्लड दिया और वो रफ्ता रफ्ता ठीक हो गई। इधर अम्मी जान ने वावेला मचाया कि सास ससुर की हरदर्मी की वजह से मेरी भांजी की जिंदगी चली जाएगी और बेटा भी घर से चला जाएगा। खैर, बहुत मजबूर होकर अब्बा जान और दादा दादी ने हथियार डाल दिए। यूं मेरी खालाजाद शमीम की शादी भाई वसी से हो गई और ताया अबू हमसे नाराज हो गए। वो शादी में भी शरीक ना हुए। 2 दिनों के इस मिलाप पे हम सब तो खुश थे। अम्मी और खाला तो खुशी से फूले ना समाती थी। वसी और शमीम की मसरतों का भी कोई ठिकाना नहीं था। इनको अपने ख्वाबों की ताबीर मिल चुकी थी। भाई ने शमीम को पाकर जैसे जन्नत पा ली थी, और ऐसे ही भाभी का भी हाल था। शादी से चंद दिन बाद पहले अलबत्ता एक अलमिया हो गया, जिसका सबको बेहद मलाल था। शमीम भाभी के वालिद साहब का अचानक इंतकाल हो गया। रुखसती के रोज़ वो अपने वालिद को याद करके बहुत रोई, क्योंकि आज के अहम दिन इनके साथ बाप की दुआएं नहीं थी।
جس باپ نے بہت ناز سے پالا تھا، وہ شخص اپنی بیٹی کی خوشی دیکھنے کا بے حد آرزومند تھا، آج وہ اس دنیا میں نہیں تھا۔ بلا شبہ بھابھی شادی والے دن دلہن بنی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، اور میرا بھائی اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بے قرار تھا۔ ہمارے گھر آ کر انہیں سارے جہاں کی خوشیاں مل گئی، ہر طرح کی آسائش کے ساتھ ساتھ ساس نندوں کا پیار اور شوہر کی محبت ملی تو زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو گئی۔ وہ اپنے والد کا غم بھی بھول گئی۔ ایک سال پر مسرت بیت گیا۔ پہلے بیٹے کی پیدائش پر ان کو احساس ہوا کہ ماں بننے کا اعزاز ہی اصل خوشی ہوتا ہے۔ اب زندگی گویا مکمل خوبصورتی کے ساتھ تھی کہ اچانک ہی ان کا ننھا منا لال بیمار ہو گیا، اور ایک دو دن بعد ہی وہ فوت ہو گیا۔ اچانک موت سے ان کے حساس دل کو ایک بڑا دھچکا لگا اور وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غم ملے سہنا ہی پڑتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ غم کی شدت بھی مان پڑ جاتی ہے۔ ایک سال بعد رب العزت نے ان کو ایک اور بیٹے سے نوازا تو وہ پچھلا دکھ بھول کر دوسرے بیٹے کی آمد سے بہل گئی، مگر یہ خوشی بھی راست نہ آئی کہ وہ بھی پیدائش کے چند دن بعد ہی فوت ہو گیا۔ اب تو بھابھی کی کیفیت پاگلوں جیسی ہو گئی، وہ بہت غم زدہ رہنے لگی۔ ان کو علم نہ تھا کہ اس خوشگوار زندگی میں اتنے دکھ بھی آئیں گے۔ ان کا معصوم دل دو بچوں کی موت کی وجہ سے صدمے سے نڈھال تھا۔ اب وہ پہلے جیسی کھلی کھلی نہ رہتی، کپڑے بدلنے کو ان کا دل نہ چاہتا، سنگھار کبھی نہ کرتی تھی جیسے کسی نے زندگی کی امنگ چھین لی ہو۔ کھانا ٹھیک سے نہیں کھاتی تھی تو بہت کمزور ہونے لگی۔ کوئی دیکھ کر پہلی نظر میں ان کو پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی حسین پری ہے۔ سب ان کی حالت ذات دیکھ کر بہت پریشان تھے اور ان کے لیے دعائیں بھی مانگتے تھے۔ اگر اس بیچاری کی اولاد ہوتی ہی نہ تو اتنا غم نہ تھا، اگر ہو کر چلی جائے تو پھر انسان بھول نہیں پاتا۔ بھابھی گھر میں پہلے تنہا نہ رہتی تھی تو دل کچھ بہلا رہتا تھا، پھر وسیع بائی کا تبادلہ ہو گیا تو ان کو ہمراہ نئے گھر میں چلی گئی۔ اب وہ تنہا ہو گئی اور زیادہ اداس ہونے لگی۔ ان کے لبوں پر اب ہر وقت ایک ہی دعا ہوتی تھی کہ اے اللہ مجھ کو اس بار جو اولاد دینا اس کی عمر دراز ہو۔ سال بعد پھر اللہ پاک نے بیٹا دیا مگر دعا قبول نہ ہوئی، وہ پیدائش کے فوراً بعد فوت ہو گیا۔ انسان جب بار بار غم ملتا ہے تو وہ پاگل سا ہو جاتا ہے، غم تو انسان کو کھا جاتا ہے۔ وہ پھول جس کی آنکھوں میں ہر وقت شوق رنگ ہوتے تھے، اب وہاں آنسوؤں کی برسات سی رہنے لگی۔ کوئی عورت اس غم کو اس وقت سمجھ سکتی ہے جب اس پر خود بیتتی ہے۔ بھابھی 5 وقت نماز پڑھ کر بس ایک ہی دعا کرتی تھی کہ اے اللہ مجھ کو اولاد دینا تو اس کی عمر دراز کرنا، اور نہ اب مزید یہ غم نہ دکھانا۔ میری بھابھی نے اولاد کے بارے میں بہت خوبصورت خواب دیکھے، مگر خواب دیکھ کر ابھی وہ پوری طرح بیدار بھی نہ ہوتی تھی کہ موت کا بے رحم ہاتھ ان کے خواب کو چکنا چور کر ڈالتا۔ اب بھی وہ اپنے نوزائیدہ بچے کو پوری طرح گود میں بھر کر چھو نہیں پاتی تھی کہ ان کے بچے ان سے دور چلے جاتے۔ یہ چاند ایسے تھے کہ ایک جھلک دکھا کر کسی ایسی دنیا میں جا چلے جاتے کہ پھر ان کے دیدار کو آنکھیں ترس جاتی تھی، پھر یہ لوٹ کر نہ آتے تھے۔ ابھی بھابھی کی ایسی کیفیت ہو گئی تھی کہ جب بھی وہ کسی چھوٹے بچے کو دیکھتی تو اس کو گود میں اٹھا لیتی اور سینے سے چمٹا لیتی، بغیر یہ سوچے کہ بچے کی ماں ان کا پیار یہ انداز پسند بھی ہے کہ نہیں۔ ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اپنے ہونے والے بچے کے لیے زندگی مانگتا تھا۔ ان کی ہر سانس میں اب ایک ایسی تڑپ تھی کہ ہم بھی ان کا احوال دیکھ کر رو دیتے تھے۔ اب وہ اپنی دعاؤں میں بیٹے کی بجائے بیٹی مانگنے لگی۔ وہ سمجھتی تھی کہ شاید بیٹے میری قسمت میں نہیں، بیٹی مانگوں گی تو خدا اسے لمبی زندگی دے دے گا۔ وہ دن جو وہ عید کی طرح بسر کرتی، اولاد کے دکھوں نے ان کو دھندلا دیا۔ ایک بار بیٹی ہوئی مگر وہ بھی ان کی تڑپ میں اضافہ کرنے ہی آئی۔ معصوم بھولی بالی گڑیا نے بھابھی جان کو گود میں زندگی کے بس چند سانس لیے اور پھر کسی انجان نگری کی طرف چلی گئی۔ ڈاکٹر نے بتا دیا کہ یہ ایک طبی پیچیدگی ہے، میاں بیوی کا بلڈ ایک دوسرے کے لیے ناموزوں ہے، اور ایسا سینکڑوں ہزاروں میں جوڑوں میں سے کسی ایک کو ہوتا ہے۔ اگر یہ دونوں کسی اور سے شادی کرتے تو صورتحال مختلف ہو سکتی تھی۔ اب میری بھابھی کی آنکھیں خالی تھی، لگتا تھا کہ آنسو بھی ختم ہو گئے ہیں۔ حسرت بھرے چہرے پر کملائے ہوئے نقش گویا تڑپتی ہوئی لکیریں تھیں۔ بھابھی کے والدین، بہن بھائی اور ہم سب ان کے دکھ میں
برابر کے شریک تھے، مگر کسی کے پاس مقدر کی اس محرومی کا علاج نہیں تھا۔ ہم سب دعائیں مانگ سکتے تھے۔ اب دادا اور دادی جان ایک بار پھر آگے آئے اور فیصلہ سنا دیا کہ وسیع کی دوسری شادی کریں گے، کیونکہ شمیم پر جنات کا سایہ ہے، اس کی اولاد نہیں بچتی۔ اور پھر سچ مچ گھر میں وسیع بھائی کی دوسری شادی کے بارے میں باتیں ہونے لگی۔ اولاد مقدر کی وجہ سے چھین جاتی تھی اور اب شریک حیات کو لوگ چھین رہے تھے۔ وہ پہلی تکلیف تو سہ گئی، مگر دوسری شادی سے پہلے ہی انہوں نے خود کو خاک میں ملانے کا ارادہ کر لیا اور چند خواب آور گولیاں پھونک لی۔ جب بے ہوشی کے عالم میں ان کو ہسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے یہ انکشاف کر دیا کہ وہ پھر امید سے ہیں۔ خدا کی رحمت کو جوش آیا، ماں اور بچے دونوں کی زندگی کو بچا لیا۔ سبھی نا امید تھے تو خدا نے کسی کی دعا سن لی، کیونکہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ بھائی جان وسیع نے دادا دادی کو سمجھایا کہ یہ آخری موقع ہے، ایک بار اور انتظار کر لیتے ہیں، کیا پتہ اس بار جو اولاد ہو وہ لمبی زندگی لائے۔ عید کی خوشیوں بھرے دن اللہ پاک نے بھابھی کو ایک نہایت خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ بچہ کافی تندرست اور توانا پیدا ہوا۔ اس ننھے منھے بچے کا نام عمر دراز خان رکھا گیا اور سارے گاؤں میں مٹھائی کے ساتھ ساتھ خیرات بھی تقسیم کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی دعا قبول کرنی تھی، سو ننھا منھا عمر دراز زندہ بچ گیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور بچہ ٹھیک تھا۔ ہر طرف سے مبارک مبارک کا شور اٹھ رہا تھا۔ ننھے منھے کی خالائیں اس کے لیے قیمتی کھلونے، کپڑے اور دوسری چیزیں خرید رہی تھی۔ بچے کے نانا نانی بھی نیاز بانٹ رہے تھے۔ عمر دراز کے ماموں پیسے دینے آئے تو بھابھی نے کہا کہ پیسے نہیں، میں اپنے بیٹے کے لیے ڈھیر سارے کھلونے لوں گی۔ بھابھی کی خوشی دیکھنے لائق تھی، کبھی اپنے جگر گوشے کو پیار کرتی اور کبھی اس پر صدقے واری ہوتی۔ وہ کافی کمزور ہو گئی تھی، اس خوشی کی خاطر شاید اللہ نے ان کو زندہ رکھا تھا اور دوبارہ زندگی دی گئی، ورنہ ان کے بدن میں اب اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ اپنے ننھے بچے کو ہاتھوں میں پکڑتی، پھر بھی ہمت کر کے وہ اپنے بیٹے کی خاطر اٹھ کر بیٹھ گئی، کبھی اس کو چومتی اور کبھی سینے سے لگاتی۔ ایسا کرتے وقت وہ بھی بالکل دیوانوں جیسی لگتی تھی، وہ ایک منٹ کے لیے بھی اپنے لختے جگر کو نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتی۔ بچہ بھی ماں کو پہچانتا تھا، ان کے ہاتھوں میں آ کے روتے روتے چپ کر جاتا تھا۔ بھابھی اب بھی روز عمر دراز کی درازی عمر کے لیے دعائیں کرتی تھی، لیکن دعائیں کبھی کبھی ادھوری مانگی جاتی ہیں، یا پھر انہوں نے دل سے یہ دعا کی ہوگی کہ اے اللہ میری عمر میرے بچے کو لگ جائے، کہ اپنے بیٹے کے لیے لمبی عمر اور زندگی مانگنے والی 6 ماہ بعد ہی زندگی کی بازی ہار گئی۔ اس بچے کی پیدائش کے بعد جانے کیسی بیماری ان کو لگی کہ ان کے جسم میں بہت کم خون بنتا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ اتنی کمزور ہو گئی کہ اس بات بھی نہ کر سکتی تھی۔ آخر عمر دراز کو 6 ماہ کا چھوڑ کر چلی گئی۔ آج ہر آنکھ اشک بار تھی کہ وہ ماں جو کل تک اولاد کی زندگی کے لیے تڑپتی تھی، آج بیٹا ماں کے لیے تڑپ رہا ہے۔ وہ ماں کی جس کے ہر سانس سے اپنے بچے کے لیے دعا نکل رہی تھی کہ آج اس کے رونے کی آواز میں ماں ماں کی پکار سنائی دیتی تھی۔ وہ بہنیں جو اپنی بہن کے لیے خوبصورت کپڑے لے آئی تھی، وہ کپڑے ویسے ہی دھرے تھے۔ وہ گھر جس کو میرے بھائی نے بہت ارمانوں سے سجایا تھا، آج قیمتی سامان سے بھرا ہوا تھا، مگر اس گھر میں روح موجود نہ تھی تو کتنا بے جان لگ رہا تھا، کیونکہ اس سامان کو سجانے والی چلی گئی۔ بھابھی اکثر کہتی تھی کہ جہاں میرے بچے جاتے ہیں جی چاہتا ہے میں بھی وہاں چلی جاؤں اور دیکھوں تو صحیح کہ وہاں جا کر کیا کرتے ہیں، کیسے رہتے ہیں وہ وہاں میرے بغیر۔ بھائی جان تو مرد تھے، صبر کر جاتے تھے، جبکہ دکھ ان کو بھی بہت زیادہ تھا، کیونکہ بیوی سے بہت محبت کرتے تھے۔ بھابھی شمیم کی محبت ہی تو ان کا حوصلہ تھی۔ آج ان کا رونا ہم سے دیکھا نہ جاتا تھا اور ننھے عمر دراز کی چیخیں تو آسمان کو ہلا دیتی تھی، جیسے وہ معصوم بھی یہی فریاد کرتا ہو کہ اے خدا، کل جو تجھ سے مجھ کو مانگتی تھی آج میں تجھ سے اسے مانگتا ہوں۔ کل ماں کی تڑپ نے تیری رحمت کو جوش دلایا تھا، آج میری تڑپ تجھ کو جوش دلاتی ہے۔ اس تڑپ نے میرے وجود میں گھر بنا لیا۔ یہ سب میری سوچیں تھی، اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام تو بے عیب اور مکمل ہے، مگر یہ دنیا بہت عجیب ہے، یہاں ہر حال میں قصوروار صرف عورت کو سمجھا جاتا ہے۔ اولاد کا ہونا اور ہو کر مر جانا ایک شدید تکلیف ہے، اس تکلیف کے بعد اس کو دنیا اور تکلیف یہ کہہ دیتی ہے کہ یہ عورت منحوس ہے، اس پر سایہ ہے، بجائے اس کے کہ اس کو
جائے اور حوصلہ دیا جائے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ ایسی باتیں کہ اس کے کانوں میں پڑ جائیں تو اس کا کلیجہ شک ہو جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بے نیاز ہے، وہ جو چاہے کرے، مگر دعا ہے کہ کسی عورت کی قسمت ایسی نہ ہو کہ آخر میں بھابھی کو خود سے نفرت ہو گئی تھی۔ اگر وہ جانتی کہ ان کا بلڈ ان کے محبوب سے میچ نہیں کرتا تو وہ شاید محبت کی قربانی دے کر خود کو بچا لیتی اور وسیع بھائی سے شادی نہ کرتی، مگر یہ حقیقت حال کون جانتا تھا۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ محبت کرنے والے کیوں ایک نہیں ہو سکے تو اس میں رب کی کیا مصلحتیں ہوتی ہیں، یہ بھی کون جانے سوائے اس ذات پاک کے۔